कुफ्र के कई अंधेरे होते हैं, कुफ्र का एक अंधेरा नहीं होता, ईमान का एक नूर होता है, एक रास्ता होता है, और कुफ्र के कई रास्ते हैं। दाहरी होना एक अंधेरा, यहूदी होना दूसरा अंधेरा, ईसाई होना एक और अंधेरा, सिख होना, हिंदू होना, ये कई अंधेरे हैं। शिर्क करना, कुफ्र करना, बिदात करनी, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करनी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत करनी, पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी करनी और बेअदबी करनी, ये कई तरीके हैं गुमराही के और अंधेरों के। जो आदमी इस तरह है, फरमाया लैसा बिखारिजिम मिन्हा, कि इस तरह अंधेरों के अंदर घिरा हुआ है कि कभी भी उनसे निकलने वाला नहीं है। फरमाया देखो, एक आदमी वो है जो नूरे हिदायत में चल रहा है, वो नूरे हिदायत से एक कदम भी बाहर नहीं उठाता, और दूसरा आदमी वो है बदनसीब जो गुमराही के अंदर है, कभी गुमराही से निकलने का उसने सोचा ही नहीं है, उसका जहन भी नहीं है, उसका ख्याल भी नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अब आइए जी, आप 10वां पारा निकालें जी। बात चली है नूर की, तो चलो कुरान की सैर ही हो जाए कुछ ना कुछ। वालमू के नाम से जो मशहूर है, इसका सफ़ा नंबर है मेरे पास 247, बिल्कुल आखिरी आयत, सूरत तौबा सफ़ा नंबर 247, आयत नंबर 31 खत्म हो रही है, आयत नंबर 32 शुरू है। सफ़ा नंबर 247 का बिल्कुल आखिर है सफ़े का, और आखिरी लाइन, सीधे चले जाएं जी, नीचे आ जाएं, बिल्कुल आखिरी सतर। जो साथ नए नए साथी बैठे हैं तो उनकी भी मदद कर दिया करें। मिल गई है जी आयत। अब देखो जी, बात यह चल रही है कि नूर से मुराद दो नूर हैं। एक नूर पैगंबर, यानी सिफत पैगंबर, सिफत पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत, उनका उसवा हसना, एक ये नूर है। और दूसरा वो नूर है जो अल्लाह ने कुरान की शक्ल में नाजिल फरमाया। ये कुरान, ये नूर है, और हैं दोनों एक। हाँ, अगर एक मतन है तो दूसरी उसकी शरह है, अगर एक जगह में इजमाल है तो दूसरी उसकी तफसील है। ये दोनों नूर मिलते हैं, तवज्जो, ये दोनों नूर मिलते हैं। मतन ऊपर से आया, अर्श से आया, और उसकी शरह और उसकी वजाहत इमामुल अंबिया ने फरमाई। ये दोनों नूर मिलते हैं तो एक का नाम कुरान बनता है और दूसरे का नाम हदीस पैगंबर बनता है। हाँ। और इन्हीं दो नूरों के अंदर ही कामयाबी है। जिसने दोनों की कदर कर ली वो कामयाब हो गया। अब जरा देखिए, अल्लाह फरमाते हैं युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। फरमाया युरीदूना, मक्के वाले चाहते हैं, युरीदूना मक्के वाले चाहते हैं, मदीने वाले चाहते हैं। ये वो मदीने वाले जो यहूद और नसारा थे, नजरान के नसारा हो गए और यसरब के और मदीना के इर्दा गिर्द के यहूद हो गए ये लोग, और अरब के वो लोग जो कुरैश से ताल्लुक रखते थे या दूसरे कबाइल से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनमें दीन नहीं था। वो पैगंबर करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा मुखालिफ थे। अल्लाह उनकी बात कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं युरीदूना, युरीदूना वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? फरमाया अन युत्फिऊ नूरल्लाह, अन युत्फिऊ नूरल्लाह, ये कि मिटा दे अल्लाह के नूर को, मिटा दे अल्लाह के नूर को, बेअफ़वाहिहिम, अपने मुंह के जरिए, अपने मुंह के जरिए। अन युत्फिऊ नूर अल्लाह, अल्लाह
کہ نور کو مٹا دیں. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جی یعنی دین اسلام ہے, لکھا ہوا آپ کے پاس ترجمے میں یعنی دین اسلام. جو نور اللہ کا پیغمبر لے کر آیا سب چاہتے ہیں کہ نور مٹا دیں, پر مٹاتے کس طرح ہیں؟ اپنے منہ کے ذریعے. وہ کس طرح جی؟ کس طرح اپنے منہ کے ذریعے مٹاتے ہیں؟ اللہ نے ایک مثال دی ہے, مثال کے ذریعے اللہ نے بات واضح کی ہے. جس طرح چراغ سامنے ہو, دیا جل رہا ہو, تو آدمی اس کو گل کرتا ہے, مٹاتا ہے, بجھاتا ہے, تو منہ کے ذریعے پھونکا دیتا ہے نا, منہ کے ذریعے پھونکا دیتا ہے. تو یہ نور ہدایت جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے تھے, اس کو ابو جہل منہ کے ذریعے کس طرح مٹاتا تھا؟ اس طرح کر کے اس طرح مٹاتا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ توجہ ہے سب کی؟ تو بات سنیے گا, بات سنیے گا. اللہ کے پیغمبر نے جب دیا روشن کیا, فرمایا لوگوں آ جاؤ, روشنی ادھر ملے گی. اب یہودیت میں روشنی نہیں رہی, عیسائیت میں روشنی نہیں بچی. آ جاؤ میرے قدموں میں, آ جاؤ میری صحبت میں, آ جاؤ, یہ میں نے دیا جلا کے رکھا ہے. آ جاؤ روشنی حاصل کرو, ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی طرح بن جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. میری صحبت میں آ جاؤ, قدموں میں آ جاؤ, رنگے جاؤ گے, رنگے جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. فرشتے تمہارا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. آ جاؤ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے جی اور نہیں جانا اس کی مجلس میں. کیوں جی؟ کہتے ہیں یہ تو الیاذ باللہ اس نے اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ دیا. منہ سے بدنامیاں کرنے لگے, فتوے لگانے لگے. کوئی کہتا ہے کذاب الیاذ باللہ. اب بات آئی, کوئی کہتا ہے کذاب, یہ جھوٹا ہے, جھوٹا الیاذ باللہ, اس کی قریب نہ جانا, اس کی بات نہ ماننا. ہاں, اور کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے. آپ صفحہ یہ 17ویں سپارے میں آ جائیں, اقتربا کے نام سے جو مشہور ہے, تو وہاں میں آپ کے سامنے ان کی وہ بات ذکر کرتا ہوں جو مشرکین مکہ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی. یہ صفحہ نمبر ہے میرے پاس 417. ذرا جلدی کریں جی, صفحہ نمبر 417 ہے. سورۃ الانبیاء کا پہلا حصہ ہی ہے, پہلا صفحہ بالکل شروع پارے میں. اقتربا سورۃ الانبیاء ہے, صفحہ نمبر 417 ہے, اور آیت نمبر 3 ہے, پارہ نمبر 17, صفحہ نمبر 417. جی مل گئی جگہ جی, مقام مل گیا. اب ذرا دیکھیے جی اللہ نے کس طرح نقشہ ذکر فرمایا عرب کی دھرتی کا, عرب کی زمین کا. اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم, میں شروع سے پڑھنے لگا ہوں, توجہ کرنا. فرمایا اقترب للناس حسابهم, اور لوگوں کے حساب کا وقت تو قریب آ چکا ہے, لیکن وہم فی غفلت مورزون, یہ لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں, ان کی کوئی تیاری نہیں, انہیں کوئی فکر نہیں. مورزون, میرے پیغمبر کی باتوں سے اعراض کر رہے ہیں, میرے پیغمبر کے نور ہدایت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ما یاتیہم من ذکر من ربہم, نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت. تمہارے پاس لکھا ہے جو نصیحت تازہ, نئی نصیحت. الا استمعوہ, مگر اس کو سنتے تو ہیں, لیکن یلعبون, مذاق بناتے ہوئے, مذاق بنا کر سنتے ہیں, حقیقت توجہ کے ساتھ نہیں سنتے. فرمایا لاہیتن قلوبہم, یہ نقشہ ہے, نقشہ ان لوگوں کا جن کے سامنے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ کا قرآن سناتے تھے اور ان کو ڈراتے تھے. ان کے سامنے واضح و نصیحت کے دفتر کھول دیتے تھے, دلائل کی بارش برسا دیتے تھے. یہ ان کا نقشہ اللہ نے ذکر فرمایا
کہ ان لوگوں کی حالت یہ تھی، فرمایا لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غافل تھے، ان کے دل غافل تھے، اسر النجوا، چھپ کر سرگوشیاں کرتے تھے، الذین ظالموا، یہ بڑے ظالم لوگ تھے، کہتے تھے هل ھذا الا بشر مثلکم، هل ھذا الا بشر مثلکم، آپس میں جب چپکے سے توجہ کرنا، جب یہ لوگ علیحدہ ہوتے، قرآن کا انداز بتاتا ہے، سبحان اللہ، قرآن کا انداز بتاتا ہے، اللہ کا طرز بتا رہا ہے کہ جب میرے پیغمبر کے سامنے آتے کوئی جواب نہ دے سکتے، ہاں کوئی جواب نہ دے سکتے، خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے بالکل، اور جب علیحدہ ہوتے، اسی کو اللہ نے فرمایا اسر النجوا، اسر النجوا، چپکے سے علیحدہ ہو کر ظالم کہتے ہیں هل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر ہے تمہاری طرح۔ کیا مطلب؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا جو ایک غلط ذہن تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بشر نبی نہیں بن سکتا، کوئی بشر پیغمبر نہیں بن سکتا، اس کو نبوت نہیں مل سکتی، اس کو رسالت نہیں مل سکتی، یہ ذہن تھا ابو جہل کا، یہ ذہن تھا مشرکین مکہ کا۔ تو وہ آپس میں جب انہیں اور کوئی جواب نہ بنتا تو وہ یہی کہتے، او یار کس کی بات کرتے ہو، اس کی بات مانتے ہو، وہ بھی تو تمہاری طرح کا بشر ہے، وہ بھی تو تمہاری طرح کا بشر ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ دیکھو نا یار، ہم بھی بشر، وہ بھی، وہ پاگلوں کی بات سنو نا، احمقوں کی دنیا میں رہنے والے ان لوگوں کی بات سنو کہ وہ کہتے کیا ہیں، کہتے ہیں ہم بھی بشر، یہ بھی بشر، جب نبوت ہمیں نہیں ملی تو پھر اس کو کس طرح مل گئی؟ یہ تھا اصل ان کا غلط خیال۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم بھی بشر اور یہ بھی بشر، ہمارے پاس نبوت نہیں آئی تو پھر اس کے پاس کس طرح آئی؟ معلومات جب ہمارے پاس نہیں آئی تو پھر اس کو بھی نہیں ملی، پھر اس کو بھی، یہ تھا اصل ان کا اعتراض۔ لیکن قرآن کا اصول کیا ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگو میں ہوں تو تمہاری طرح کا بشر، لیکن بشر بشر ہونے میں فرق ہے، میں بھی تمہاری طرح اولاد آدم ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ میں اسی کی طرف واپس آؤں گا، آپ اس سے جو یہ پہلا پارہ ہے نا، یہ 16واں پارہ، اسی کی طرف آ جائیں، میں آپ کو وہ مقام دکھا دیتا ہوں۔ یہ 16واں پارہ اور صفحہ نمبر ہے جی 394، صفحہ نمبر 394، سورۃ الکہف۔ ایک ایک آیت نوٹ کریں جی، تسلی کے ساتھ سوچیں، فیصلہ اب یہاں نہیں کرنا جلدی میں، بعد میں سوچ کے کر لینا۔ میں نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ میں کوئی بات باہر سے انشاءاللہ لے کر نہیں آؤں گا، جو بات ہوگی اللہ کی کتاب سے ہی پوچھیں گے، اللہ کے قرآن سے پوچھیں گے۔ ایک جگہ پر اجمال ہوگا تو دوسری جگہ تفصیل اس کی قرآن ہی سے پوچھیں گے۔ ہاں یہاں سے اب دیکھیے گا جی، یہ صفحہ نمبر مل گیا 394، سورۃ الکہف ہے، آیت نمبر 109 ختم ہو رہی ہے، 110 شروع ہے، بالکل اسی سورۃ الکہف کی آخری آیت، آخری آیت، انگلی رکھے سارے توجہ کے ساتھ۔ اب ذرا دیکھیے، قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم، قل، اللہ قل کے ذریعے ایک اعلان فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان اقدس کے ذریعے۔ اللہ نے فرمایا کہہ دو میرے پاک پیغمبر، بیان کر دو نا ان لوگوں کو جو ان کے دلوں میں ایک شبہ بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بشر نبی نہیں ہو سکتا، آپ ان کو کہہ دو انما انا بشر مثلکم، پکی بات ہے، انما کا معنی کر رہا ہوں، پکی بات ہے، انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اور لوگوں، جس طرح تم اولاد آدم، میں بھی اولاد آدم، جس طرح تم حضرت ابراہیم کی نسل سے ہو اسی طرح میں بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوں۔
میں بھی تمہاری طرح کا قریشی، تم بھی قریشی، میں بھی اولاد آدم، تم بھی اولاد آدم، تم بھی کھاتے پیتے، میں بھی کھانے پینے والا تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن ایک فرق ہے، اللہ اللہ، ایک فرق ہے۔ کون سا فرق؟ فرمایا یوحا الیہ، کمال کر دی اللہ نے، فرمایا ایک فرق ہے، بشر سارے برابر نہیں ہو سکتے، سارے برابر نہیں ہوتے، یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم اللہ کے پیغمبر نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میری طرف جبرائیل آتا ہے، تمہاری طرف جبرائیل نہیں آتا، میری طرف قرآن آتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، تمہارے اوپر نہیں ہوتا۔ کون سی وحی آتی ہے؟ فرمایا انما الہکم الہ واحد، یہی وحی آتی ہے، انما الہکم۔ جس وحی میں جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے آپ پیغمبر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر نہیں، چونکہ آپ بشر ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو میں بشر بھی ہوں تے اللہ کا سچا پیغمبر بھی ہوں، بشر بھی عام بشر نہیں، اکمل البشر ہوں، بشر بھی عام بشر نہیں، افضل البشر ہوں، بشر بھی عام بشر نہیں، ساری دنیا کا سردار ہوں، 14 طبق کی کائنات کا سردار ہوں میں، اللہ کا پیغمبر بھی ہوں، اللہ کا انسان بھی ہوں۔ یہی جملہ، اسی بات کو وہ لے کر کہتے تھے، اور دیکھو جی اب آ جاؤ جی اسی جگہ پر 417 صفحے پر، کہتے ہیں یہ تو بشر ہے تمہاری طرح، یہ کہہ کر نا وہ نبوت کا انکار کرتے تھے، نبوت کا انکار کرتے تھے کہ کوئی بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا لوگو بشر بھی ہوتا ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی، اللہ کا پیغمبر بھی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا افتأتون السحر، اب واپس آ جاؤ اسی جگہ پر جی، صفحہ نمبر 417 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ ہے۔ ایک الزام وہ یہ دیتے تھے ہمارے پیغمبر کو، کہتے تھے تو ہماری طرح کا انسان ہے، یعنی جس طرح ہمارے پاس نبوت نہیں ہے تو تیرے پاس بھی نہیں ہے، ایک یہ بات۔ اور پھر آگے کہہ کر کرتے تھے، آگے اس سے بڑھ کر کہتے ہیں افتأتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے بھی ہو کہ یہ بڑا جادوگر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انہوں نے ایک اور حملہ کر ڈالا مشرکین مکہ نے کہ وہ ہمارے پیغمبر کو کہتے تھے یہ جادوگر ہے۔ کس طرح کا جادوگر؟ مشرکین مکہ کو لوگ کہتے تھے یار اس کی جب ہم بات سنتے ہیں نا، جب ہم اس کی کلام سنتے ہیں تو کیا کریں، مجبوراً اس کی تائید کرنی پڑتی ہے۔ جب دلائل سنتے ہیں، جب اس کی صحبت میں جاتے ہیں، جب اس کے دلائل، جب اس کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے تھے؟ اب اس بات کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اور یار تمہیں کیا پتا، اے جادوگر ہے یہ تمہارے اوپر جادو کر لیتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ان کا، یہ بھی ان کا جھوٹ تھا۔ کیا تھی اصل؟ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ چھپ نہیں سکتی۔ جو آدمی اس کے قریب آتا ہے، قرآن کے قریب، قرآن کے قریب جو آتا ہے، پیغمبر کریم کے پاس جو آتا ہے خالص صاف دل لے کر، تو اللہ کے پیغمبر اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہی بات تھی، لیکن اس کے بعد اس بات کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور یہ اگلی آیت چھوڑ دے جی، قال ربی، اس سے اگلی والی جو آیت ہے نا، بل قالو، آیت نمبر 4 کے بعد 5ویں آیت، بل قالو، انہوں نے کہا بات نہیں چلتی۔ توجہ کرنا، ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے، پہلے کہا بشر ہے، پھر آگے کہتے ہیں جادوگر ہے، پھر آگے بڑھ کر کہتے ہیں اضغاث احلام، اضغاث احلام، اور لوگوں یہ تو پراگندہ خیالات ہیں، الیاذ باللہ۔ قرآن کے دلائل کو کہتے تھے، میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور بیان کے بارے میں مشرکین مکہ کہتے تھے یہ پراگندہ خیالات ہے، یہ تو خوابوں کی بات ہے اور تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ لیکن اس پر بھی راضی نہیں ہے، اکتفا نہیں کیا، اس سے بڑھ کر آگے کہتے بل افطرا ہو، نہیں بلکہ اس کو تو خود پیغمبر نے بنا لیا، خود محمد کریم نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ پھر یہ الزام، اس سے بڑھ کر آگے الزام کیا کہتے ہیں؟ فرمایا بل ہوا شاعر،
بل ہوا شاعرن، دیکھیں لگاتار حملے کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، بدنامی پھیلا رہے ہیں، یہ تو شاعر ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، کوئی نشانی تو ہمارے پاس لائے، کما ارسل الاولون، کما ارسل الاولون، جس طرح پہلے پیغمبر نشانیاں لاتے تھے، معجزات لاتے تھے، یہ بھی تو کوئی نیا معجزہ لائے نا ہمارے پاس۔ یہ الزامات تھے، یہ بہتان تراشیاں کیوں کرتے تھے کہ وہ قرآن کریم کا مقابلہ، وہ ہمارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے تو کبھی کہتے ہیں او جی خوابوں کی بات ہے، کبھی کہتے ہیں یہ بشر ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، اور کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں الیاذ باللہ کذاب ہے۔ یہ کون سی بات تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اب آؤ پچھلی آیت کی طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قَالَ رَبِّي، اس پیغمبر نے آ کر کیا کہہ دیا؟ اللہ اللہ، اس پیغمبر نے آ کر کون سی دعوت پیش کی جسے کہنے والے نے کہا یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، یہ بجلی کا کڑکا تھا یا تھا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تہلکا مچ گیا، یہودیوں کو سمجھ نہیں آ رہی مریدوں کو کس طرح پھنسائے، کیا ہو گیا؟ اب ادھر عیسائی پریشان ہے، ہائے ہمارے مرید جاتے ہیں، ہر ایک کو اپنی پیری مریدی بچانے کی فکر لگ گئی، اور ادھر قریشی جو تحفے اور نذرانے وصول کیا کرتے تھے اور بڑے چیمپئن بنے ہوئے تھے کہ ہم حنفاء ہیں، ہم اولاد ابراہیم ہیں، وہ بھی نذرانے وصول کیا کرتے تھے، ان کو بھی فکر ہو گئی۔ تو کبھی کوئی کیا کہتا ہے، کون سی بات آ کر پیغمبر نے کہہ دی کہ سارے ہی پریشان ہو گئے؟ وہ کون سی انقلابی بات تھی؟ آؤ یہی بات ہی اللہ نے اسے ذکر فرمایا، قال ربی، کالا کا جو قائل ہے نا اسے یوں پڑھنا ہے، توجہ کرنا، اسے قال، اس پیغمبر نے آ کر کہا، میرے پیغمبر نے آ کر کہا، قال، میرے پیغمبر نے آ کر کہا، کیا کہا؟ ربی یعلم القول، یہ بات کہی، ربی یعلم القول، لوگوں صرف میرا رب ہی جانتا ہے زمین و آسمان کی چھپی باتوں کو، عالم الغیب صرف اللہ۔ وہ یہودیوں حضرت عزیر بھی عالم الغیب کوئی نہیں، وہ عیسائیوں حضرت عیسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، عالم الغیب کوئی نہیں، وہ مشرکین مکہ لات منات عزا یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ عالم الغیب کوئی نہیں۔ ایک ہی بات نے بات تو یہی چھوٹی سی تھی کہ میرے پیغمبر نے آ کر کہہ دیا ربی عالم القول فی السماء والارض، فی السماء والارض، آسمانوں کی چھپی باتوں کو بھی صرف اللہ جانتا ہے، زمین کی تحت الثری تک چھپی باتوں کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ او غیر اللہ کے پجاریوں، کوئی بھی نہیں سنتا، وَهُوَ السَّمِيعُ، وہی صرف اکیلا رب ہی سنتا رے کی پکار کو۔ پہل کا مجنا چاہیے تھا یا نہیں؟ پھر آ کر رگ کے اوپر ہاتھ رکھا میرے پیغمبر نے، فرمایا او لوگوں
جن کی تم پکار کرتے اور سمجھتے ہو یہ ہمارے مشکل کشا، یہ ہمارے حاجت روا، یہ ہماری پکارے سننے والے، یہ عالم الغیب، یہ غیب کی باتیں جاننے والے، غیب کی خبریں بتانے والے۔ اللہ کے پیغمبر نے آتے ہی مکے کی دھرتی پر قدم رکھا تو فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور لوگوں اکیلا رب ہی سنتا ہے، ایک کی بات کو کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، باقی سب کی تردید ہوگی، ایک کے لیے اس بات ہوگا العلیم، وہی اللہ ہی خوب جانتا ہے ایک کے حال کو، اور کوئی نہیں جانتا کسی کی حالت کو۔ یہ تھی بات، یہ بجلی کا کڑکا تھا، یہ بجلی کا کڑکا تھا، یا تھا سعود ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی۔ یہ تھا۔ اب آئے جی واپس، یریدون 10ویں پارے میں آ جائیں جی، 10واں پارہ وَاعْلَمُوا کے نام سے جو ہم نے پہلے ایک آیت کھولی تھی، مقام سورۃ التوبہ کا جی، سورۃ التوبہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 248۔ یریدون ان یطفئوا، ذرا جلدی کے ساتھ فرمائے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ہر ساتھی قرآن کے قریب آ جائے، جہاں آ سکتا ہے نا وہ، تاکہ اللہ کی کتاب کو، کلام کو دیکھتا رہے اور زیارت ہوتی رہے، ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ یہی ہمارا وقت، انشاءاللہ یہی ہمارا وقت پوری دنیا کی روئے زمین سے تمام عبادتوں سے سب سے بڑی عبادت بن جائے گا، اور اللہ کے ہاں ذریعہ نجات بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہم کوئی اپنی دنیاوی غرض لے کر نہیں بیٹھے، ہم 14 صدیاں پہلے نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب کو۔ فرمائے یریدون، مل گئی آیت جی، یریدون چاہتے ہیں سارے لوگ، اب معنی سمجھ آئے گا جی، اب مطلب سمجھ آئے گا، چاہتے ہیں سارے لوگ، مکے کے قریشی بھی چاہتے ہیں، یثرب کے قرب و جوار کے یہودی بھی چاہتے ہیں، نجران کے نصارہ اور عیسائی، ان کے پوپ اور پادری بھی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ان یطفئوا، بجھا دو اللہ کے نور کو، بجھا دے اللہ کے نور کو۔ جب قرآن جس کے پاس آ گیا، آئے ہے وہ تو پیغمبر حضرت محمد کریم کے قدموں میں جھک گیا، اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ رشتہ داریاں چھوٹتی ہیں تو کہتا ہے جانے دو، دوستیاں تعلقات ٹوٹتے ہیں تو کہتا ہے ٹوٹنے دو۔ آسمانوں کا رب مجھے کافی ہے، عرش والا خدا مجھے کافی ہے، مدینے کا محمد مصطفیٰ کا اسوہ حسنہ مجھے کافی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے یریدون ان یطفئوا، چاہتے ہیں مٹا دے اللہ کے نور کو، اپنے منہ کے ذریعے فتوے لگا کر، الزامات لگا کر، بدنام کر کے اس پیغمبر کو نور مٹانا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، آپ کو میرے خیال نہیں ملے، یہ صفحہ نمبر ہے 248۔ ہاں 248، ہاں اب بالکل ٹھیک ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اب سارے چاہتے ہیں نور ہدایت مٹ جائے، لیکن اللہ کی مرضی، سبحان اللہ۔ اللہ تو کیا چاہتا ہے، اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، فرمایا گویا کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اللہ تیری مرضی کیا ہے؟ یہ تو سارے مخالف بن گئے، جو پہلے کہتے تھے آپ جیسا صادق کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں، آپ جیسا حاکم کوئی نہیں، آپ جیسا سچا اور کھرا انسان کوئی نہیں۔ ہمارے پیغمبر کو دیکھ کر یہ نعرے لگاتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے، خیر تو ہی کہ اب یہ جان کے دشمن بن گئے۔ اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے میں کچھ اور ہی فیصلہ کر چکا ہوں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ نور کو مٹانے سے۔ ہاں یا بلّہ،
انکار کرتا ہے اللہ نور کو مٹانے سے. کیا چاہتا ہے اللہ؟ فرمایا الا ان یتم نورا، مگر یہ کہ مکمل کرے گا اللہ اپنے نور کو. اپنے نور کو اللہ اپنے نور کو بڑھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو پھیلانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو گلی گلی، شہر شہر، کریا کریا، گھر گھر، ملک ملک پھیلانا چاہتا ہے، تاکہ ساری زمین جس جگہ پر بھی کفر و شرک کے اندھیرے ہیں نور ہدایت کو پہنچنا چاہیے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. فرمایا اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند بھی لگے، کافروں کو ناپسند بھی لگے. کسی کی پیری جاتی ہے تو جانے دو، مریدی جاتی ہے تو جانے دو، کچھ اس کے تحفے نذرانے ختم ہوتے ہیں تو ہونے دو. میرا تو نور مکمل ہو کے رہے گا، میرا نور مکمل ہو کے رہے گا. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ودین الحق، وہ اللہ تو وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے سونے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی، بالہدی، نور ہدایت دے کر بھیجا، نور ہدایت دے کر بھیجا. ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا، سچا مذہب دے کر بھیجا، سچا پیغام دے کر بھیجا. لیظہرہ، اللہ تو نے اپنے پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ فرمایا اس لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، لیظہرہ علی الدین. واہ میرا اللہ، جب یہی آیتیں امام الانبیاء مکے کی دھرتی پر، مدینے کی گلیوں میں، مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر منبر رسول پر تلاوت کرتے ہوں گے، منظر ہی کیا ہوتا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہہ دو صلی اللہ محسن کائنات، محسن کائنات، ساری دنیا کے عظیم مبلغ، عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان ہونے والا کلام الہی. فرمایا لیظہرہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا مکے والے نہ چاہیں، مدینہ والے نہ چاہیں، یثرب والے نہ چاہیں، نجران کے پوپ پادری نہ چاہیں، تو تب بھی لیظہرہ، میں اپنے دین کو، سچے مذہب کو، نور ہدایت کو غالب کروں گا علی الدین کلی، سارے دینوں پر، سارے. سبحان اللہ. بہت ہی تھوڑے عرصے میں، بہت ہی قلیل عرصے میں میرے پیغمبر نے مکہ چھوڑا. جب مدینہ گئے، جب مدینہ گئے تو 10 سال کے اندر اندر انقلاب ہی انقلاب تھا. قرآن کی آوازیں لگی تھی، صدا دینے لگی تھی اللہ کی کتاب. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، افواجا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میرے پیغمبر آپ دیکھ رہے ہیں کل کو جو لوگ کہتے تھے ہم مٹا کے رکھ دیں گے اس پیغمبر کو، نور ہدایت کو دبا کے رکھ دیں گے، واہ آج وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علاقوں میں، اپنے ملک پر اسلام کے جھنڈے لگا دیے ہیں، پیغمبر کے نغمے گا رہے ہیں، پیغمبر کے نغمے گا رہے ہیں. وہ میں ہمارا پیغمبر امن کا داعی بن کر آیا، سکون کا داعی بن کر آیا، وہ عظیم نسخہ لے کر آیا کہ اس جیسا نسخہ نہ کسی کے پاس تھا نہ کوئی لا سکتا تھا. لیظہرہ، سارے دین مغلوب، سارے دین تے قرآن والا دین غالب. جو مکہ کے لوگ کہتے تھے ہائے آج وہ پیغمبر واپس مڑ کے آ رہا ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، تو کسی کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا تھا الیوم یوم الملحمہ، الیوم. وہ جب مکہ فتح ہوا
किसी सहाबी की जुबान से जोश जज्बे के लिहाज से ये लफ्ज निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा। और लोगों, आज तो खूब बदला लेंगे इनसे, जिन्होंने हमारे पैगंबर को निकाला था, जिन्होंने हमारे मुसलमानों को शहीद किया था, जिन्होंने हमारे मजलूम भाइयों को बेदर्दी के साथ जुल्म करते रहे। आज इनसे बदला लेंगे, एक एक को